बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत के एक 25 साल पुराने जर्नलिस्ट और बहैसियत पाक फ़ौज के सियासी किरदार के नाक़िद के तौर पर मैं इस वक्त इंतहाई शदीद तरीन शाक में हूँ और इस शाक को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सर्विंग DGISPR साहब ने की है, जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने की है, और क्या वाकई उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या वो वाकई पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। मेरी दयानतदाराना राय ये भी है कि जिस किसी ने भी अहमद शरीफ चौधरी साहब को, DGISPR साहब को आज की इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दिया, वो किसी तौर उनका दोस्त नहीं हो सकता। वो किसी तौर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो कि आज से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालने जा रहे हैं, उनका दोस्त नहीं हो सकता ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा देने वाला, और यकीनन वो पाक फ़ौज का दोस्त भी नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा और पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात से मुतल्लिक DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने का कहे। पहली बात तो यह है कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप गुस्से में कोई बात करते हैं तो फिर आप कई हकाइक को भी मस कर जाते हैं। आपकी ज़ुबान से कई ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं होता, और फिर वो तमाम तर चीज़ें भी खुलकर वाज़े हो जाती हैं, वो शायद जो आपने अपने लाशऊर के अंदर छुपा रखी होती हैं। मेरी दयानतदाराना राय है, आपको कापी और पेंसिल लेकर बैठना होगा। मैं ये वीडियो के शुरू में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको नोट कराने जा रहा हूँ, कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कई पहलुओं के ऊपर इसमें DGISPR साहब ने बात की, इस पर कई वीलॉग होंगे, शायद अगले 2-3 दिन इसके ऊपर बात होती रहेगी। मैं इसके ऊपर सीरीज़ अब वीडियो करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। वो 2 चीज़ें क्या हैं उसको आपने नोट करना है और मेरे साथ रहना है, लिखना है, फीडबैक देना है, कमेंट करना है कि जनाब हाँ आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं। 2 चीज़ें मैं सिर्फ इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात जो उन्होंने की इमरान खान साहब के मुतल्लिक की, डेफिनेटली नाम उन्होंने बेशक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। अब इसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, निहायत आजाना गुजारिश है कि सियासतदान ने तो पूरी ज़िंदगी सियासत करना होती है, वो सियासतदान रहते हैं। सरकारी मुलाजिम ने एक ना एक दिन रिटायर होना होता है। भुट्टो सियासतदान था, रहेगा, और एक सरकारी मुलाजिम ने 1979 में उसकी सियासत ख़त्म करने का ऐलान किया। आज इस सरकारी मुलाजिम का कोई सियासी नाम लेवा नहीं, मगर भुट्टो की सियासत आज भी ज़िंदा है। ना हो सकता है वो कम हुई हो सकता है ज़्यादा हुई हो। नवाज शरीफ सियासतदान था, है और रहेगा। एक सरकारी मुलाजिम ने साल 2000 में उसकी सियासत ख़त्म करने का ऐलान किया। आज इस सरकारी मुलाजिम का कोई सियासी नाम लेवा नहीं, लेकिन नवाज शरीफ की सियासत आज भी ज़िंदा है। कम हो या ज़्यादा इस पर बात हो सकती है। इसी तरह इमरान खान एक सियासतदान था, सियासतदान है और रहेगा। जितने भी सरकारी मुलाजम आते जाते रहें, तारीख़ बताती है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो ज़िंदा रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इस पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की तारीख़ तक वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर ना हो बल्कि इसमें तोसी हासिल कर ले, फिर वो सरकारी मुलाजिम एक दूसरा ताहयात ओहदा हासिल कर ले, फिर वो सरकारी मुलाजिम एक तीसरा ओहदा भी हासिल कर ले, और फिर वो सरकारी मुलाजिम ये ऑप्शन भी हासिल कर ले कि वो पहले और तीसरे ओहदे में एक एक और तोसी भी ले सकता है। यूं बिलफर्ज ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़कर 5 साल, 8 साल या 13 साल तक जा पहुंचे, तो क्या उसे खुद पर तनकीद करने वालों को यह पैगाम देना चाहिए कि एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है और वो ये समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सवाल बनता है हैरानकुन तौर पर कि क्या ये जुमला DGISPR साहब ने इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो बात वो कर रहे हैं उनके नाकिद तो ये बात कर रहे हैं कि ये जुमला तो आर्मी चीफ साहब के खिलाफ भी जा सकता है जो कि DGISPR साहब की ज़ुबान से निकला है। ये मामला इंतहाई हैरानकुन है। दूसरी अहम तरीन बात, उस पर बात करने से पहले मैं मंसूर अली खान साहब का और अफसा कोमल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब एक मदा सराई का माहौल था, हमारे दर्जनों सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे, सहाफ़त की लाज रखी,
منصور علی خان صاحب نے افسا کومل صاحبہ نے ایک سوال کر کے، اور وہ سوال کیوں انہوں نے کیا، میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ عمران خان نیشنل سیکیورٹی رسک، عمران خان سیکیورٹی تھریٹ، عمران خان بیرونی ہاتھوں میں کھیلنے والا، بھارتی جھنڈے پر چلنے والا غدار۔ جب منصور علی خان صاحب نے سوال پوچھا کہ ماضی میں یہ سب کچھ فاطمہ جناح سے نواز شریف تک سب کے لیے کہا گیا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جواب دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں، کسی سیاستدان کے بارے میں اس طرح کا بیانیہ نہیں رکھا۔ عرض یہ ہے کہ صرف میری ذاتی لائبریری میں موجود کتابوں اور اخبارات کے کم از کم 11 ایسے حوالے موجود ہیں جن کے مطابق پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل اور فوجی آمر جنرل ایوب خان نے خود اور ان کی فوجی حکومت نے فاطمہ جناح کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، سیکیورٹی رسک، بھارتی ایجنٹ اور غدار قرار دیا، اور میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاغذ اور قلم سنبھال لیں۔ سب سے پہلے ہم ایوب خان صاحب کی اپنی کتاب فرینڈ ناٹ ماسٹر سے کا حوالہ دیتے ہیں، خود نوشت ہے، یہ حوالہ نمبر 1 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1964 کا انتخاب ان کے کنٹرول میں تھا اور ان کے مخالفین غیر ملکی پشت پناہی حاصل کر رہے تھے۔ کون تھا ان کا غیر ملکی؟ کون تھا ان کا سیاسی مخالف؟ سب سے بڑی فاطمہ جناح۔ اب اگر آپ کہیں نام نہیں لیا تو علیحدہ بات ہے، بہرحال نام تو آج آپ نے بھی نہیں لیا۔ بہرحال اس وقت حزب اختلاف میں سب سے نمایاں شخصیت صرف وہی تھی، اور یہ اشارہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ حوالہ نمبر 2 حسن ظہیر جناب، سابق سیکرٹری جنرل کابینہ ڈویژن، ان کی کتاب ہے دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، میری لائبریری میں موجود ہے، یہ حوالہ نمبر 2 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ایوب حکومت کی سرکاری مہم میں فاطمہ جناح کو بھارت نواز اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی قرار دیا جاتا تھا۔ یہ گواہی ایسی شخصیت کی ہے جو ایوب دور کے اندرونی معاملات سے بخوبی واقف تھی۔ حوالہ نمبر 3 پاکستان ا ماڈرن ہسٹری، مورخ ہیں ایان ٹالبٹ، انگریزی کا تھوڑا سا میرا ایکسنٹ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، ایان ٹالبٹ، اگر میں غلط اس میں لوں تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں ایوب رجیم پورٹریڈ مس فاطمہ جناح ایز بینگ سپورٹڈ بائی ہوسٹائل فارن پاورز۔ یہ الفاظ اس پروپیگنڈا مہم کے عالمی اعتراف کا ثبوت ہیں۔ اسی طرح چوتھا حوالہ حسن عسکری رضوی کی کتاب دا ملٹری اینڈ پولیٹکس آف پاکستان، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں یہی موقف ملتا ہے کہ سرکاری میڈیا نے محترمہ فاطمہ جناح کو دشمن طاقتوں کا اعلیٰ کار بنا کر پیش کیا۔ اگلی کتاب 5واں حوالہ اسمتھ ولپرٹ کا بیان، اخلاقی گراوٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں فاطمہ جناح کے خلاف چلائی گئی مہم اپنی نوعیت کی بے مثال کردار کشی تھی اور انہیں اینٹی اسٹیٹ یعنی ریاست دشمن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب کچھ اخباری شواہد جو کہ 6 ہیں، یہ میں نے 5 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں کتابوں کے، 6 اخباری شواہد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ جناب ڈان سے ہیں، پاکستان ٹائمز سے ہیں، جنگ سے ہیں۔ ڈان کی آرکائیو 1964 کی کہتی ہے کہ ڈان میں شائع حکومتی بیانات میں لکھا گیا کہ فاطمہ جناح کی حمایت بھارت کے مفاد میں ہے اور ان کی انتخابی مہم غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ حوالہ نمبر 7 پاکستان ٹائمز، یہ اخبار ایوب حکومت کے مکمل کنٹرول میں تھا۔ اس کے ادارتی نوٹ میں لکھا جاتا کہ اپوزیشن جماعتیں بھارت کی مرضی پوری کر رہی ہیں اور فاطمہ جناح کو حمایت دینے والی قوتیں قومی مفاد سے غافل ہیں۔ جنگ اخبار 1964 کی آرکائیو حوالہ نمبر 8 ہے۔ جنگ اخبار کے سرکاری فیض شدہ بیانات میں محترمہ کے بارے میں باقاعدہ یہ جملے شامل ہوئے اس قسم کے مس جناح کی مہم کو دشمن قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہ اس دور کے اخبارات میں موجود الفاظ ہیں، یہ الزام نہیں ہے۔ اب کچھ امریکی دستاویزات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے کتابیں رکھی ہیں، پھر میں نے آپ کے سامنے اخبارات کی خبریں رکھی ہیں، اور اب جناب میں آپ کے سامنے کچھ امریکی دستاویزات رکھ رہا ہوں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات حوالہ نمبر FRUS 9 میں پاکستانی سیاست پر رپورٹنگ کرتے ہوئے واشنگٹن نے لکھا دا ایوب گورنمنٹ از یوزنگ اسٹیٹ مشینری ٹو ڈسکریڈٹ مس جناح بائی کالنگ ہر اے ٹول آف انڈیا۔ یہ بیان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور اب میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ سپریم دستاویزی ثبوت جو کہ ہمارے آرکائیو کے اندر موجود ہیں، ریڈیو پاکستان کے اسکرپٹ کے اندر موجود ہیں، نیشنل آرکائیو آف پاکستان میں محفوظ ہے۔ ریڈیو پاکستان کے 1964 کے پروپیگنڈا اسکرپٹ سے یہ حوالہ نمبر 10 ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ لائنیں موجود ہیں کہ فاطمہ جناح کی مہم
انفرینڈلی پاورز کی حمایت یافتہ ہے، یعنی وہ قوتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں۔ یہ اس لیے زیادہ سنگین ہے حوالہ کہ ریڈیو پاکستان اس وقت واحد قومی نشریاتی ادارہ تھا۔ 1964 کے صدارتی انتخابات کے اندر اس وقت پی ٹی وی نہیں تھا، اس وقت کوئی اور سرکاری میڈیا نہیں تھا، صرف ریڈیو پاکستان تھا۔ اور اب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ کے اندر تحریری اعتراف ہے، بعد ازاں پیش کیے گئے جسٹس منیر کمیشن کے ریکارڈ، یہ حوالہ نمبر 11 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں اعتراف موجود ہے کہ حکومت نے ایکسیسو پروپیگنڈا میٹیریل استعمال کیا، جس میں اپوزیشن کینڈیڈیٹس کو غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار بتانا شامل تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ سرکاری سطح پر بھی فاش کیا گیا۔ نتائج کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ یہ میں نے 11 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، 11 کے 11 حوالہ جات کے دستاویزاتی ثبوت میرے پاس میری ذاتی لائبریری کے اندر، میری پہنچ میں، میری ریچ میں موجود ہیں۔ کوئی بھی میرا صحافی دوست ہے، کوئی بھی اور صاحبان جو ان حوالوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے سے رابطہ کر کے یہ حوالہ جات ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات سرکاری سطح پر یہ کتابیں بھی دستیاب ہیں، اخبارات کی آرکائیوز بھی دستیاب ہیں، نیشنل آرکائیو بھی موجود ہے، ریڈیو پاکستان کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اگر آج کے بعد انہیں کوئی اس ریکارڈ کو اگر کوئی ضائع نہ کرے، بہرحال کتابیں تو پھر بھی میرے پاس موجود ہیں۔ دعوت ہے، کھلی دعوت، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ان تمام تر حوالہ جات کو رکھا جا سکتا ہے، اور تمام شواہد، تمام کتابوں، اخبارات اور دستاویزات کو یکجا کیا جائے تو صرف اور صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایوب خان کی حکومت نے ایک منظم، سرکاری، فنڈڈ اور باقاعدہ طور پر ہدایات لے کر ایک مہم چلائی۔ ایوب کی حکومت کس کی تھی؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ فوجی حکومت نہیں تھی، یا تو آپ کہیں کہ ایوب خان صاحب پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل نہیں تھے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوب خان صاحب پاکستان کے آرمی چیف نہیں تھے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر نہیں تھے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوب خان نے بلا شرکت غیر ایک اشرے تک اس ملک پر حکومت نہیں کی، یا تو آپ یہ کہیں کہ ایوب خان نے پاکستان کے اندر مارشل لا نہیں لگایا۔ اگر آپ یہ ساری باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا تھا، تو یہ سب کچھ پھر ان کے دور کے اندر ہوا، اور ان کی حکومت نے، یعنی کہ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، خود انہوں نے، ان کے میڈیا نے یہ تمام تر الفاظ محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے استعمال کیے۔ یہ مہم صرف سیاسی مقابلہ نہیں تھی، بلکہ اخلاقی زوال کی آخری حد تھی۔ اس خاتون پر یہ الزام لگایا گیا جو پاکستان کے قیام کے سفر میں قائد اعظم کے ساتھ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی شخصیت تھی، اور مورخین آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو 1964 کا صدارتی انتخاب تھا، وہ صرف صدارتی انتخاب نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا، کردار کشی کا تاریک ترین باب تھا۔ یہ باب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب ریاستی طاقت کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو سچائی، اصول اور قومی احترام سب قربان ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے حوالہ جات اچھی طرح سے نوٹ کر لی ہیں؟ اس پوری پریس کانفرنس پر ہم سیریز آف ویڈیو کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اس وقت صرف 2 پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ ذہنی مریض ہیں اور اپنے علاوہ نہیں سمجھتے کہ میں اگر نہیں ہوں کچھ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا انہوں نے لاشعوری طور پر کسی اور جانب اشارہ کر دیا؟ دوسرا جو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے علاوہ ماضی میں کسی سیاستدان کے متعلق پاک فوج نے یہ بیانیہ نہیں رکھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بیانیہ نہیں رکھا، یا پاکستان کے پاک فوج کے ترجمان نے یہ بیانیہ نہیں رکھا۔ اس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کچھ دیگر بھی انہوں نے انتہائی اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں جن کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بچے تو ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں، لاؤ انہیں فوج کے اندر بھرتی کرو۔ تو سوال میرا آئینی اور قانونی ماہرین سے یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے بچوں کے پاس کوئی پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی اگر نہ بھی ہو، میں سوال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، تو کیا وہ پاک فوج کے اندر بھرتی ہو سکتے ہیں؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہے؟ ان کی اور ان کی سابقہ مسز کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے۔ پاکستان کے عدالتی قوانین ہوں، دنیا بھر کے عدالتی قوانین یہی کہتے ہیں کہ جناب
آپ اس حوالے سے بڑے اوپن ہیں. ان کے بچوں نے اپنی مرضی سے آپٹ کیا اپنی والدہ کے ساتھ رہنا. عمران خان صاحب اگر ظلم زبردستی کرتے تو پاکستانی عدالتیں بھی انہیں روکتی. یعنی وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پہ ہیں. ان کی بیوی کے ساتھ سیپریشن ان کی ہو چکی ہے. یا تو ایسا ہو کہ وہ ان کی بیوی ابھی ہو, ان کی اولاد ہو, ان کے ساتھ رہتے ہوں اور عمران خان صاحب انہیں باہر بھیج دیں اور پھر یہ کہا جائے. لیکن بہرحال یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھا رہی ہے. اور میں نے اس ملک کے اندر 25 برس صحافت کی, جس میں سے کم و بیش 20 برس تک میں نے دفاعی امور کو کور کیا, میں نے خارجہ امور کو کور کیا, بڑے بڑے اداروں کے لیے, ڈان گروپ کے لیے, جنگ جیو گروپ کے لیے, نوائے وقت کے لیے, سما کے لیے, ہم ٹی وی کے لیے. لیکن اس قسم کی غصے سے بھرپور پریس کانفرنس ایک پاکستان کے اہم ترین ادارے کے ترجمان کی جانب سے, میں اس وقت بھی شاک میں ہوں اور اس شاک کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی دلائل کے ساتھ کمنٹ ہوں گے, دلائل کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے, اور جس کسی کو اعتراض ہوگا اس ویلاگ کے اوپر وہ دلائل کے ساتھ ہی سامنے آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.